नादरीन, मैं ये वीडियो सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी रात हम जागते रहें और जो मनाज़िर देखे वो इंतहाई तकलीफ़ दें। पाकिस्तान की तारीख़ के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंतहा पसंद है, हो सकता है मेरी सोच भी इनके ख़िलाफ़ है, लेकिन आज मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन कभी भी एक इंतहा के ख़िलाफ़ जो दूसरी इंतहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हक़ाइक़ जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने खुद दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हुई वीडियोस देखी हैं। कोई उठा कर ले जा रहे हैं, कोई घसीट कर ले जा रहे हैं, कोई जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घरों में पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा था। इतना जुल्म, और चारों तरफ से इन लोगों को घेरा हुआ। आईजी पंजाब खुद वहाँ पे मौजूद था। कुछ इतलात के मुताबिक वहाँ पे कुछ वज़रा और मोहसिन नकवी भी गया था और ये खून की होली खेली गई है। अब तक की इतला के मुताबिक जो कुछ हमने देखा या अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में एक गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहाँ से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि खुद वहाँ पे फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इन्हिसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जिस तरह भाग रही थी उसमें ये दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाज़िर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाज़िर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीज़ें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़िर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठा कर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों ज़ख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे, एक दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफ़ी बैकफुट पर चले गए थे। उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के ज़रिए से एहतजाज ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा, उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब, मामला ये है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफ़ी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर
فلسطینی مان گئے اور عرب مان گئے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب امن معاہدہ ہو گیا تو آپ احتجاج کرنے کے لیے کیوں نکلے؟ دیکھیں ابھی احتجاج ہوا ہے برطانیہ میں اس معاہدے کے بعد 2 لاکھ لوگ نکلے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں آج احتجاج ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکل رہے ہیں، سیکورٹی فورسز ان کو پروٹیکشن دے رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے بعد یورپ کے کئی ممالک کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن کسی بھی دنیا کے ایک ملک میں مظاہرین کے اوپر ایسے گولی نہیں چلی ہے، اس طرح قتل و غارت گری نہیں ہوئی جو پاکستان میں ہوئی ہے۔ بجائے پاکستان کے صحافی اور دانشور یہ سوال پوچھیں کہ جناب اگر یہ لوگ پرامن طریقے سے ایک احتجاج کر رہے ہیں ایک دن کے لیے اور آپ نے باقاعدہ انہیں اجازت دی، ریاست نے باقاعدہ انہیں اجازت دی یا تو اجازت ہی نہ دیتے کہ بھی آپ انتہا پسند ہے، آپ کو ہم آنے نہیں دیتے، تو پہلے انہیں اجازت دی، اجازت دے کے ان کو ان کے گھر کے اوپر اٹیک کیا، پھر ان کو نکالا گھر سے، پھر ان کا لانگ مارچ دھکیلتے دھکیلتے باہر آ گیا اور مرید کے میں لا کے اب یہ کلیم ہے تحریک لبیک کا کہ ہمیں وہاں پہ گھیر کر مارا گیا اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ مناظر میں نے اس سے پہلے اتنے تکلیف دہ صرف ڈی چوک میں دیکھے تھے، جہاں پہ لاشیں گر رہی تھی، سنائپر سے گولیاں چلائی جا رہی تھی، باقاعدہ ریاست نے دھمکی لگانے کے بعد وہاں پہ قتل عام کیا تھا، بے شمار زخمی اسپتالوں میں پڑے تھے، لوگ چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ سعد رضوی لوگوں کو واسطہ بھی دے رہے تھے، پولیس کو اور رینجرز کو، اور آخری وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ وہ واسطے دے رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ، تم واپس چلے جاؤ، تم پیچھے چلے جاؤ اور بات چیت کے لیے بھیجو کسی کو، ہم سے بات کرو۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے طے کیا تھا کہ ان کو پوری طرح سے کرش کرنا ہے۔ مجھے افسوس جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ لوگ بنائے بھی تو ریاست ہی ان کے ساتھ تعلقات بناتی ہے نا، ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ نہایت معصوم نوجوان قتل ہو گیا۔ اب کوئی اپنے گھر کا واحد سہارا ہوگا، کوئی بیٹا اپنی فیملی کو سنبھالتا ہوگا، کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ اب یہ جو قتل عام ہو گیا اور جو نمبر تحریک لبیک کے لوگ بتا رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہے، وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ یعنی وہ تو جو نمبر بتا رہے ہیں وہ سینکڑوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ اتنے کارکن ان کے شہید ہو گئے ہیں، اور جو زخمیوں کی تعداد بتا رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد بتا رہے ہیں تحریک لبیک کے لوگ، اور یہ ان کے وہ اکاؤنٹس ہیں جو ان کے مین اکاؤنٹس ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ سعد رضوی نے غائب ہونے سے پہلے، یعنی اب ان کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کو کہاں پہنچایا گیا ہے، یا زخمی ہونے سے پہلے، بے ہوش ہونے سے پہلے جب ان کو اٹھا کر لے گئے، کنٹینر کو آگ لگا دی، تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں یا رہنماؤں کے۔ 9 گھروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں مسمار کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے، امریکہ کی امن ڈیل کے باوجود ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان میں ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ابھی تحریک لبیک احتجاج کر رہی تھی، جماعت اسلامی نے بھی تو کیا، ابھی پشاور میں ابھی کیا، ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی نے ابھی پشاور میں احتجاج کیا، امن ڈیل کے بعد کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے اپنی بات رکھی پاکستان کے سامنے، حکومت کے سامنے۔ تو تحریک لبیک کو ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان کے تحت یہ ریاست نے شاید سوچ لیا تھا۔ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ہم میں سے پاکستانیوں میں سے جب کسی ایک کو مار پڑ رہی ہوتی ہے نا، باقی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے نظریات سے مجھے شدید اختلاف رہا، بہت ساری چیزوں سے، طرز عمل سے، اور شاید آئندہ بھی رہے گا، لیکن میں نہتے لوگوں پہ گولی چلانے کا حمایتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ریاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم گولی چلائیں اور دھاوا بول دیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی آپ پامال کریں۔ وہ اگر آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ باری باری سب کی باری، کل یہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، پھر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، بہت بری طرح ہوا، 3.5 سال سے جاری ہے۔ جتنا جبر تحریک انصاف نے دیکھا اتنا تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، اور اب جو یہ ہوا تحریک لبیک کے ساتھ، یہ بھی اس طرح کی ایک کڑی ہے۔ کل یہ کسی اور کے ساتھ، فضل الرحمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ANP کے ساتھ ہو سکتا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں نہیں رہیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، PMLN کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو باری باری سب کی باری، یہ رفتہ روکنا چاہیے۔ قانون کو پاکستان میں محترم کرنا چاہیے، قانون کے مطابق چیزیں کی جانی چاہیے، رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے۔ جس کے نظریے سے اختلاف ہے، اختلاف رائے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، یہ مار دھاڑ بند کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، اگر کوئی ریاست کو چیلنج کرتا ہے، اگر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہے تو وہ غلط کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میں نے دیکھا تحریک لبیک کے کارکن کئی جگہ پولیس کو بہت مار رہے تھے، پولیس والوں کو زخمی کیا، ان کو مارا، یہ بھی نامناسب رویہ تھا، یہ بھی غلط تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ لوگ گولی نہیں چلا رہے تھے اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی تحریک لبیک کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف،
اب میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا جب تحریک انصاف کو باہر پڑ رہی تھی. تو کم سے کم عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جیل میں اور تحریک انصاف نے جو ظلم سہا، پاکستان میں ایک فورس تو ایسی تیار ہو گئی ہے جو ہر ظلم اور ہر جبر کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. باقیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور ہر ظلم ہر جبر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ناظرین، افغانستان کی صورتحال بھی ہے لیکن یہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے تحریک لبیک والی کے، اور خبریں جو ہیں وہ اس کے سامنے بہت چھوٹی لگ رہی ہیں. ایک بڑا سانحہ ہے یہ، اس کو ایک سانحے کی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے جو ہم نے ہوتا ہوا وٹنس کیا مرید کے میں. افسوسناک اور قابل مذمت. پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پہ ناظرین ٹرمپ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا. اس نے کہا جی میں جنگ بندی کا ماسٹر ہوں تو میں یہ بھی کرواؤں گا، میں ذرا کہیں اور بیزی ہوں، وہاں سے فارغ ہوتا ہوں. وہ مصر چلا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہاں پہ اب وہ جو ایک اس کا امن معاہدہ ہے اس کو فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ اس کو سیلیبریٹ کرے گا. اور پاکستان نے پہلی بار جو ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے جو جاری ہوا افغانستان کو لے کر، جھڑپ کے بعد جو بارڈر پہ ہماری افغانستان کے ساتھ ہوئی، دونوں کے دعوے تو اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. پاکستان نے کہا کہ بہت نقصان پہنچایا افغانستان کا، اور یہ رپورٹ بھی ہوا. کچھ جگہوں پہ پاکستانی فوجی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو افغانستان کی سرحد کے اندر داخل ہوئے، وہاں جا کے پاکستان کے جھنڈے لگائے. اکا دکا جگہ سے ہمیں یہ مناظر نظر آئے اور باقاعدہ وہ شو کیے گئے. اور دوسری طرف افغان طالبان حکومت جو ہے ان کے اپنے دعوے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے بہت برے تعلقات رکھے ان لوگوں سے جو افغان طالبان سے لڑ رہے تھے. یعنی جس وقت افغان طالبان اقتدار میں نہیں تھے اور اشرف غنی اور کرزئی حکومت تھی افغانستان میں، تو ہم نے ان سے مخالفت لی ہوئی تھی انہی طالبان کے لیے. اور اب جب ان کی حکومت آ گئی ہے تو ہم نے ان سے مخالفت لے کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں. یعنی ہم نے افغانستان میں ہمیشہ اپوزیشن میں رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو کہا ہونا چاہیے، پاکستان کو جمہوریت کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کے ساتھ ہونا چاہیے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، پاکستان ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کی پالیسی ہے کیا؟ یہ ہمیشہ اس طرف جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو افغانستان میں اپوزیشن ہوتی ہے. اور اب جو پاکستان نے الفاظ استعمال کیے، پہلی بار افغان طالبان اور دہشت گرد دھڑوں کو ایک ہی پیرائے میں ذکر کیا پاکستان نے. پہلی بار طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن افغان عوام کو آزادی نصیب ہوگی اور ان پر اصل نمائندہ حکومت حکمرانی کرے گی. دیکھیں، اس سے پہلے جو حکومت تھی افغانستان میں، کرزئی حکومت یا اشرف غنی حکومت، ہم اسے کٹ پتلی حکومت قرار دیتے تھے. تو افغانستان میں تو اصل حکومت پھر آئی ہی نہیں ابھی تک. کیا وہاں پہ الیکشن ہو پائیں گے؟ کیا پاکستان ایسے حالات پیدا کر پائے گا افغانستان میں؟ دیکھیں، اس وقت تو پاکستان کو ہمیں اندر سے سنبھالنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں کس کی حکومت ہے، کس کی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، بھائی ہمارے یہاں پہ مداخلت نہ کریں اور ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں. وہاں کسی کی بھی حکومت ہے، طالبان کی ہے، کالے چور کی ہے، جس کی بھی ہے، ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں جناب کہ ہمارا ملک، ہماری سرزمین آپ کے خلاف اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. مل کر جو دہشت گردی ہے، ٹی ٹی پی ہے، اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. جن سے آپ کو پرابلم ہے ہم مدد کرتے ہیں، جن سے ہمیں پرابلم ہے آپ مدد کریں. اور اپنے پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے رجیم چینج ہم کرتے رہیں. تو وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہو جائے گا. اس سے پاکستان کے اندر زیادہ مسائل آئیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. اور ماضی میں ہم نے یہ تجربے کر کے دیکھیں تو ہمیں پاکستان کے اندر کافی ریئیکشن آیا ہے ان چیزوں کا. ناظرین، گنڈا پور کے دستخطوں کو لے کر کنڈی صاحب جو ہیں، گورنر فیصل کنڈی خیبر پختونخوا کے، انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں. گنڈا پور نے ایک استعفیٰ دیا تھا 8 تاریخ کو، ایک دیا 11 تاریخ کو. پہلا والا انہوں نے کہا جی ملا ہی نہیں، ایک اور بھیج دیا 11 کو. اب وہ کہتے ہیں جی دونوں مل گئے، دونوں کے دستخط الگ الگ ہیں. یہ ذرا دیکھیں آپ، مجھے تو الگ الگ نہیں لگ رہے. میرے ایک دو دوست ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں دستخط کے، بینکس وغیرہ میں بھی کام کرتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر تو ہم 10 کروڑ کا چیک بھی کیش کر دیں، دستخط بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف فرق جو ہے نا وہ فتور ہے گورنر صاحب کے دماغ میں جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہوا. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور گورنر بیچارہ مجبور ہے. اور یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اوقات. پیپلز پارٹی جب کبھی جمہوریت کا نام لے تو انہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ صحافیوں کا قتل سندھ کے اندر ہوا. پیپلز پارٹی جب کبھی جمہوریت کا نام لے تو انہیں بتائیں کہ بلاول نے کہا تھا کہ ڈنڈے والی جمہوریت، اور بلاول نے کہا تھا بروٹ میجورٹی. یہ بلاول کو یاد دلائے بار بار. جب کبھی یہ جمہوریت کا نام لے تو انہیں بتائیں کہ آپ نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا اور خیبر پختونخوا میں آپ کے گورنر نے غیر آئینی اقدام کیا تھا. تحریک انصاف اس بات پہ بضد ہے کہ آج وہ ہر حال میں افریدی صاحب کو، سہیل افریدی کو بنائیں گے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر. آئین اس پہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سادہ بات ہے، جب استعفیٰ پہنچ گیا گورنر کو تو استعفیٰ ہو گیا. اب گورنر جو مرضی بہانے بنائے. گورنر کوئی ہیڈ ماسٹر تھوڑی ہے کہ جناب میں فیصلہ کروں گا تو یہ کروں گا تو تب تک یہی وزیر اعلیٰ رہے گا. ایسے نہیں ہوتا. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر گورنر کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ اسپیکر ہے اور کاغذات جمع ہو چکے ہیں.
پیپلز پارٹی کے اپنے نمائندے نے بھی کروا دیے ہیں. اور آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیں گے. دو طریقے ہو سکتے ہیں نا, یا تو سمپل وہ وہاں پہ ووٹنگ کروائیں اور اپنے 92 ووٹ اکٹھے کریں تو 4-5 اور مل کے ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے ووٹ لے کر اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیں. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گیا. اب گورنر اس سے حلف نہیں لیتا تو گورنر آئین شکنی کا مرتکب ہوگا, جو کل کو آرٹیکل 6 پہ لگ سکتا ہے. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے کہ علی امین کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے, لیکن مایوب ہے یہ طریقہ, کیونکہ گنڈا پور ہے جیسا بھی عمران خان کا ساتھی ہے. عمران خان نے اس کو ہٹایا ضرور ہے, فیلڈنگ تبدیل کی ہے, لیکن اس پہ عدم اعتماد نہیں کیا کہ جناب بالکل یہ کوئی بہت برا آدمی ہے اس کو ہٹاؤ, نہیں, ایسے نہیں کیا. عمران خان نے اپنا بہتر آدمی لے کر آیا کہ نہیں اس جگہ پہ یہ بندہ بہتر ہے, یہ پرفارم نہیں کر پا رہا, اس کو ہٹاؤ. تو عدم اعتماد کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جناب بالکل ہی اعتماد ہی نہیں ہے اس پہ, تو یہ تھوڑا مایوب ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو تحریک انصاف ٹیڑھی انگلی سے بھی نکال سکتی ہے. عدم اعتماد جمع کروا کے اسی وقت اس کے اوپر ووٹنگ کروا لیں, اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو اسی وقت فارغ کروا کے تو دوبارہ ووٹنگ کروا لیں, اور سہیل آفریدی کو اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر لیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو بڑی تعداد میں کہا کہ پہنچو وہاں پہ اور اس کاروائی کا حصہ بنو, اور وہاں موجود رہنا کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہ اٹھایا جا سکے. یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے. دیکھتے ہیں ابھی چند گھنٹے ہیں, ان چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. آج 10 بجے کے بعد بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو میں باقی چیزیں بتاؤں گا. لیکن یہ جو مریدکے میں ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ میرے دل کو تکلیف ہوئی, مجھے بہت برا لگا کہ ایک مرتبہ پھر نہتے پاکستانیوں پر سیکورٹی فورسز نے گولیاں چلائیں. افسوسناک, کیونکہ دیکھیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, اور گولی چلانے کا ایک SOP ہوتا ہے. جب تک کہ آپ کو کوئی گولی نہ مارے آپ گولی نہیں مارتے. لیکن یہاں پہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے کہ دور سے گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سنائپر جو ہیں وہ اوپر سے بیٹھ کے گولیاں مار رہے تھے. تو مجھے بظاہر, کیونکہ مجھے کچھ فیکٹس کا پتہ ہے جو میں ابھی بیان نہیں کروں گا,